नुआए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया बरसिर पाक हिंद के मुसलमानों के लिए जो एक तारीखी तौर पर हम देखते हैं अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो काविशें करनी पड़ी उन काविशों के नतीजे के अंदर उन्हें मुखालफ क़ुव्वतों का भी सामना करना पड़ा और लेकिन वो अपनी सोच और फ़िक्र के तहत वक़्त गुज़रने के साथ साथ जो है एक मुस्तकिल और एक मुस्तहकम जो है वो ज़ाविया जो है वो इख्तियार करते चले गए। बरसिर पाक व हिंद के अंदर मुसलमानों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिहाज से जहाँ पर हमें उनकी काविशों की एक सूरत नज़र आती है, वहाँ पर मुसलमानों को उनके हकूक़ से महरूम रखने की जो एक सोच और फ़िक्र है, वो भी हमें नशर नुमा पाती हुई नज़र आती है। और तारीख़ के अंदर मुसलमानों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिहाज से जो काविश है वो एक रद्द-ए-अमल के तौर पर हमें नज़र आती है। गर्ज़े कि जितना ज़्यादा मुसलमानों को उनके हकूक़ से दूर रखने का अमल जो है वो शिद्दत इख्तियार करता चला गया, वहाँ उसी कदर मुसलमानों के अंदर अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना जो है वो ज़्यादा मानी और मफ़हूम अहमियत हासिल करता चला गया। बरसिर पाक व हिंद के अंदर मुसलमानों को उनके हकूक़ से महरूम करने की जो बदतरीन एग्ज़ाम्पल करार दी जाती है, उसको नेहरू रिपोर्ट का नाम दिया जाता है, जो 1928 में आई और कहा जाता है कि हिंदुओं की सोच और फ़िक्र के हर ज़ाविये को जो मुसलमानों से मुतल्लक़ उनका मनफ़ी पाया जाता था, उसकी जो बेहतरीन अक्कासी उन्होंने की वो नेहरू रिपोर्ट के अंदर की। और शायद तारीख़ के अंदर कोई दूसरा वाक़या जो उनकी ज़हनियत को, जो मुसलमानों को उनके हकूक़ से महरूम करने के लिहाज से जो उनका सोच और फ़िक्र का जो दायरा कार था, उसकी उससे बेहतर जो है वो अक्कासी कहीं और नहीं होती। क्योंकि ये एक ऐसा अमल था जिसके इख्तियार करने को एक चैलेंज के तौर पर लिया गया था और एक एग्रीड फार्मूला तैयार करना मकसूद था, लेकिन उन्होंने ना उस चैलेंज का जो अंग्रेज़ों की तरफ से दिया गया, ना मुसलमानों के इस कमेटी के अंदर जिसने ये रिपोर्ट तैयार करनी थी, उसके नुमाइंदगी को कोई मानी और मफ़हूम दिया गया। और इस तरह जो एक हालात व वाक़यात का तकाज़ा भी था और मुसलमानों का कमेटी के अंदर शराकत दारी का भी तकाज़ा ये था कि एक यूनानिमस जो है वो फार्मूला लाया जाता, लेकिन उन्होंने मुसलमानों को जो है वो अपने तमाम तर जो है वो हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो तजावीज़ है उसकी ना सिर्फ नफ़ी कर दी, यहाँ तक कि मुसलमान उस कमेटी का जो रुकन बनाए गए थे, उन्होंने भी अपने आप खुद से अलहदा कर लिया। और इस तरह वो एक ऐसी सोच और फ़िक्र के तहत थे कि वो एक ऐसा फार्मूला बनाकर जो है वो नाफज़ करवाने की कोशिश करें, जो हिंदुओं को मुस्तकिल तौर पर हिंदुस्तान की हाकमियत का तसव्वुर दे दे। लेकिन जो तारीख़ है वही एक हर अमल का एक रद्द-ए-अमल होता है। यूँ-यूँ ये सोच हिंदुओं की ताकतवर शक्ल इख्तियार करती गई, तो मुसलमानों का रद्द-ए-अमल भी उतना सख्त होता चला गया। जितनी ज़्यादा मुसलमानों को उनके हकूक़ से महरूम करने की जो कोशिश नेहरू रिपोर्ट थी, मुसलमानों का रद्द-ए-अमल का भी फ़ितरी तौर पर उसी के हिसाब से जवाब देना या जवाब आना जो है वो नागुज़ीर था। इस तरह जब नेहरू रिपोर्ट सामने आई, तो बरसिर पाक व हिंद के मुसलमानों ने, जो उनके दरमियान कुछ इख्तिलाफ़ात का भी मानी और मफ़हूम पैदा हो चुके थे, उन्होंने तमाम इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करते हुए एक ऐसे लाहे अमल को तैयार करने का फ़ैसला किया कि जो नेहरू रिपोर्ट के रद्द-ए-अमल के तौर पर अंग्रेज़ों के सामने रखा जा सके, ताकि कहीं हिंदू जो है वो ये तसव्वुर देने में कामयाब ना हो जाए कि नेहरू रिपोर्ट कोई कंसेंसस का कॉन्सेप्ट है। और इस अंग्रेज़ों को ये वाज़ह कर देना ज़रूरी था कि मुसलमान जो है वो नेहरू रिपोर्ट को अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के कितना मनफ़ी समझते हैं, और दूसरा मुसलमानों के अगर हकूक़ का तोहफ़ा देना है तो उनके लिए बुनियादी जो असूल और ज़वाबित है वो क्या होने चाहिए। इस तरह नेहरू रिपोर्ट की नफ़ी करना और मुसलमानों को उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिहाज से जिन असूलों की ज़रूरत थी उनको अंग्रेज़ों से रोशनास कराना या उन तक उनकी अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए जो एक कोशिश थी, वो ऑल पार्टीज़ मुस्लिम पार्टी का एक कन्वेंशन जो है वो दिल्ली के अंदर 1929 में बुलाया गया, जिसके अंदर आहा की सदारत थी। और इस तरह जो तमाम वो जो कायदीन जो खिलाफत कॉन्फ्रेंस के अंदर शामिल थे, या जो शफी लीग के जो तस्वुरात के साथ मुंसलिक थे, गर्ज़े के मुसलमान मुख्तलिफ जो रहबर और रहनुमा थे, मुख्तलिफ सियासी सोच और फ़िक्र के तहत मुंसलिक अफराद भी इसके अंदर शामिल थे। तब मुसलमानों की एक ये एक ऐसा इज्तिमा था जिसे तमाम हिंदुस्तान के रहने वाले मुसलमानों की एक नुमाइंदा इज्तिमा का नाम दिया जा सकता है। वहाँ पर जाकर जो है फिर एक कोई कंसेप्ट ऐसा तैयार करना कि ये मुसलमानों की तरफ से ये जो कन्वेंशन की सूरत के अंदर जो रेजोल्यूशन आए, जो एक तजावीज़ है, वो एक ऐसे तस्वर के साथ आएंगे जिसे तमाम मुसलमानों की आवाज़ का मानी मफ़हूम दिया जाए, यूनानिमस का तस्वर दिया जाए। तो फिर एक रेजोल्यूशन तैयार करने की ज़िम्मेदारी जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को दी गई, और ये रेजोल्यूशन जो है वो में
ایک پبلش صورت میں ملی، جس کے اندر وہ تمام بنیادی اصول و ضوابط کی جو ہے میں عکاسی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو اسے کہتے ہیں قائد اعظم کے 14 نکات، اگرچہ یہ قائد اعظم کے نام سے منسوب ضرور ہے، لیکن ان پٹ کے طور پر جو ہے وہ برصغیر پاک و ان کے تمام مسلمان، چاہے وہ کسی بھی سیاسی قوت کے ساتھ منسلک تھے، یا وہ کسی بھی سیاسی سطح کے اوپر کسی بھی تنظیم کے ساتھ جو ہے وہ اس کی نمائندگی کا کوئی معنی مفہوم کیوں نہیں رکھتے تھے، وہ مسلمانوں کے قائد کے طور پر اگر جانے جاتے تھے تو تمام کا یہ اعتماد تھا کہ یونینیمس ان پٹ تھا، اگرچہ اس کو ان پٹ کو جو ہے وہ ایک ڈاکومنٹری شکل دینے کے اندر جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی فراست، تدبر اور رہنمائی جو ہے وہ شامل ہوئی، یہی وجہ کہ اس کے نام سے اسے ہمیں نظر آتا ہے پوائنٹ۔ تو سب سے پہلا جو ہمیں تصور نظر آتا ہے کہ جہاں پر انہوں نے جو اپنا اس کے اندر تصور دیا کہ دا فارم آف دا فیوچر کانسٹیٹیوشن شوڈ بی دا فیڈرل، تو اسے ایک بنیادی تصور دیا گیا کہ ہندوستان کے اندر نظام جو ہے وہ وفاقی ہونا چاہیے۔ وفاقی نظام دراصل ایک ایسا نظام ہوتا ہے کہ جہاں پر ملک ایک ہوتا ہے لیکن حکومتیں ایک سے زیادہ ہوتی ہیں، اور اس طرح ان حکومتوں کے درمیان اختیارات کو تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور اس کے نتیجہ ہر حکومت جو ہے وہ اپنے علاقے کے اندر جو ہے اختیارات کی اس تقسیم کے فارمولے کے مطابق پالیسی بنانے، نافذ کرنے کا جو ہے وہ اختیار حاصل کر لیتی ہے۔ تو مسلمانوں کو ایک بنیادی تصور یہی تھا کہ جن علاقوں کے اندر ان کی اکثریت ہے، ان کو وہاں پر ان کو حکومت کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے، اور یہ حکومت جو ہے وہ اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے تصور جب فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہو، تو حکومت بھی ان کے آ کے بعد لا میکنگ کا بھی اختیار ہو، لا انفورسنگ کا بھی اختیار ہو، لا ایڈجوڈیکیٹنگ کا اختیار ہو۔ یہ ڈویژن آف پاور جو ہوتی ہے وہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کے اندر ہی ممکن ہو سکتی ہے۔ پھر یہاں کا جو دوسرا تصور جو دیا گیا وہ یہ تھا کہ تمام جتنے بھی فیڈریٹنگ یونٹ ان کے درمیان جو اٹانومی جو ہے کے لحاظ سے جو ہے وہ ایک ہارمنی اور یونیفارمیٹی جو ہے وہ قائم ہونی چاہیے۔ تو یہاں پہ یہ تھا کہ کہیں ایسا فیڈرل فارم آف گورنمنٹ تشکیل ہے ڈویژن پاور کے اندر جو ہے وہ اختیارات جو ہے یا تو مرکز کو دے دیے جائیں، یا جو وفاقی اکائیاں ہیں ان کے درمیان بھی جو ہے وہ کوئی ایک یونیفارمیٹی کا تصور جو ہے وہ اختیار نہ کیا جا سکے۔ تو اس طرح مسلمانوں کو ایک فیڈریٹنگ یونٹ کے اس تصور کے تحت منسلک کیا جائے کہ جہاں پر تمام فیڈریٹنگ یونٹ جو ہے وہ مساوی اختیارات کے ساتھ تصور۔ پھر یہاں پر کیا گیا ہے دا مائنارٹی شوڈ بی گیون دا ایڈیکویٹ اینڈ افیکٹو پارٹیسپیشن ان ادر گورنمنٹ۔ تو یہاں پر جو مائنارٹی کا جو تصور تھا، مسلمانوں کا جو حقوق کا تصور ہے، یہ ایک بہت ہی ایک اہم سوال تھا۔ وہ اس لیے بنیادی اہم تھا کہ برصغیر پاک و ہند کے اندر جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، وہاں پر فیڈریشن کے تحت ان کو حکومت بنا کر مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کا جو ہے مقصد تھا وہ تو حاصل ہو جاتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر مسلمانوں کی مائنورٹی تھی اور ہندوستان کے زیادہ علاقے جو آنے تھے وہ ہندوؤں کی حکومت کے آنے تھے، کیونکہ مسلمان تو چند صوبوں کے اندر ان کی اکثریت کا تصور تھا، تو وہاں پر مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے لازمی تھا کہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ جو ہے وہ یقینی بنایا جائے۔ پھر یہاں پر جا کر جو ایک تصور دیا گیا کہ مسلمانوں کی جو لیجسلیچر کے اندر جو ریپرزنٹیشن ہے دیٹ شوڈ بی 1/3۔ تو اس سے مسلمانوں کو زیادہ نمائندگی کا تصور، آبادی کا 1/4 کا تصور تھا، لیکن مسلمان ہمیشہ جو مطالبہ کرتے تھے وہ 1/3 کا ریپرزنٹیشن کا کرتے تھے، تاکہ وہ قانون سازی کے لحاظ سے جو ہے وہ ایسی طاقت بن سکے کہ جہاں پر وہ قانون سازی کے عمل جو ہے وہ ایک مؤثر کردار جو ہے وہ ادا کر سکے، اور یہ 1/3 ریپرزنٹیشن جو ہے وہ ان کو اس مقصد کو حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی تھی۔ پھر جا کر جو انہوں نے ایک اور جو تصور اس کے اندر دیا کہ جو ریپرزنٹیشن کا جو میتھڈ ہے وہ جو ہے مسلمانوں کو جو ہے وہ سیپریٹ جو ہے وہ الیکٹریٹ کا کانسیپٹ دیا جائے، یعنی کہ جو مسلمانوں کو انتخابی عمل کے اندر دیا جائے وہ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنے نمائندے جو منتخب کرنے کا جو اختیار ہے وہ از خود جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر اس طرح جو ایک اور اس کے اندر بنیادی اصول کیا گیا کہ مسلمانوں کے جو وفاقی اکائی ہیں ان کے اندر کوئی ٹیریٹوریل جو ایڈجسٹمنٹ ہے وہ ایسی نہ کی جائے، چاہے پنجاب ہو بنگال ہو، کہ جس سے ان کے علاقوں کو جو ہے وہ کسی دوسرے علاقے کے ساتھ منسلک کر دیا جائے۔ یہ اسی تصور پایا جاتا تھا کہ ہندوستان کے اندر جو پنجاب ہے اور بنگال ہے وہاں پر مسلمانوں کا جو ہے وہ ایک جو پنجاب کے چونکہ آبادی کے لحاظ سے ایک ہندوؤں کا یا علاقہ آ جاتا تھا، دونوں کمیونٹی جو ہے وہ آبادی کے لحاظ سے طاقت کا ایک تصور رکھتی تھی، اور اسی طرح بنگال کے اندر بھی تصور تھا۔ تو ایسا کہتا ہے کہ اگر پنجاب اور بنگال کو کوئی تقسیم کر کے کوئی تصور قائم کرنے کی اگر کوشش کی جائے تو پھر کم سے کم مسلمانوں کے جو پنجاب اور بنگال کی جو تقسیم کا جو تصور ہے وہ مسلمانوں کے جو مرضی کے بغیر جو ہے وہ پایا تک نہ پایا جا سکے۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر مسلم میجورٹی کے جو اس کی افیکٹ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اور کیونکہ یہ ایک ایسا تصور تھا جہاں پر ٹیریٹوریل ایڈجسٹمنٹ کے نام پر جو ہے
وہ مسلمانوں کے جو میجورٹی کا جو علاقہ ہے اس کو مائنورٹی کے اندر بھی کنورٹ کیا جا سکتا تھا. تو اس طرح ٹیریٹوریل انٹیگریشن کو جو ہے وہ یقینی بنایا جائے کہ پنجاب اور بنگال کے اندر کوئی ٹیریٹوریل ایڈجسٹمنٹ ایسی نہ کی جائے کہ مسلمانوں کی میجورٹی سے وہ انہیں محروم ہونا پڑے یا ان کے میجورٹی کے جو علاقے ہیں وہ کسی دوسرے علاقے کے ساتھ منسلک کر دیے جائیں. پھر یہاں پر جا کر جو ایک اور مسلمانوں کے لیے کہا گیا کہ ریلیجیس ایسوسیشن اینڈ ایجوکیشنل لبرٹی شوڈ بی گیون ٹو دا مسلم. اور یہ ایک بہت بنیادی مسلمانوں کا مطالبہ تھا کہ مسلمان اپنے اسلام کے تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے جو انہیں آزادی اور خود مختاری چاہیے اور جو سرگرمیاں سر انجام دینے کی آزادی چاہیے ان کو یہ حاصل جو ہے وہ ہونی چاہیے. پھر اس طرح ان کو جو ایک اور تصور دیا گیا اس کے اندر جو مطالبے کے سامنے رکھا گیا کہ جو بھی قانون سازی کی جائے وہ اس وقت تک جو ہے وہ پاس نہ کی جائے جب تک اس کے اندر جو 3/4 مسلمان جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ اپروول نہ دے دیں. تو نو بل اور ریزولیوشن شیل بی کنسیڈر پاس ان اینی لیجسلیٹو اسمبلی اور ان اینی elected body if it is opposed by the 3/4 member of any community in the body. تو اس طرح 3/4 جو ہے وہ مسلمان یعنی ہر کمیونٹی کے اندر تو یہ تمام کمیونٹی کے حقوق تحفظ ہے لیکن بنیادی طور پر اس کا مقصد بھی مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرنا تھا. پھر جو بنیادی اور مطالبات ہیں مسلمانوں کے اس کے اندر کا سندھ شوڈ بی سیپریٹڈ فرام دا بامبے اور پھر اس طرح ریفارم شوڈ بی انٹروڈیوس ان دا NWFP. اور پھر اسی طرح جو مسلمانوں کا ایک اور مطالبہ تھا کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ گورنمنٹ سروسز کے اندر جو ہے وہ ایڈیکویٹ ریپرزنٹیشن کو یقینی بنایا جائے. تو یہاں پر بھی مسلمانوں کو جب کوئی کمیونٹی جب حکومتی سرگرمیوں کے لحاظ سے مختلف اپنا وجود یا اپنی اہمیت کا کوئی پہلو اختیار نہیں کرتی اس وقت تک حکومت کی مشینری کے ذریعے اپنے مفادات کا تحفظ کرنا جو ہے ممکن نہیں رہتا. اس طرح گورنمنٹ مسلمانوں کا مطالبہ تھا بنیادی طور پر تاکہ وہ اپنے لیے زیادہ بہتر مواقع جو ہے وہ روزگار کے وسائل کے بھی حاصل کر سکے. اور دوسرا یہ ہے کہ حکومتی مشینری کا حصہ بن کر وہ طاقت ان کو حاصل ہو سکتی تھی جہاں پر وہ مسلمانوں کے حقوق تحفظ کا جو ہے وہ ایک ذریعہ بن سکے. پھر یہاں پر جا کر جو ایک اور مسلمانوں کی طرف سے مطالبہ رکھا گیا کہ adequate safeguards should be constituted for the protection of the Muslim culture and for the Muslim promotion of the Muslim education languages. جیسا کہتے ہیں یہاں پر ایک اور کہ وہ تمام ایڈیکویٹ سٹیپ بھی اٹھائے جائیں جن سے مسلمانوں کا کلچر مسلمانوں کی تعلیم مسلمانوں کے جو زندگی کے اہم پہلو ہیں جو ان کی انفرادیت کی عکاسی کرتے ہیں ان کا تحفظ ہو سکے اور ان کی نشو و نما کو یقینی بنایا جا سکے. تو پھر اسی طرح یہاں کہا گیا مسلمانوں کے لیے کہ مسلمان should be given the 1/3 representation in the cabinet in the center as well as in the cabinet of the provinces. تو اس طرح جہاں پر مسلمانوں کی حکومت ہے وہ تو اپنے میجورٹی علاقوں میں کے اندر قائم کریں گے وہاں پر جو مسلمانوں کے وہ علاقے جہاں پر وہ اکثریت میں نہیں ہے وہاں پر جو کیبنٹ تشکیل دی جائے وہاں مسلمانوں کی نمائندگی جو ہے وہ 1/3 جو ہے وہ ہونی چاہیے. اس طرح جو اس کا جو ایک اور اہم پوائنٹ ہمیں نظر آتا ہے the constitution should be amended only with the consent of the states constituting the انڈین فیڈریشن. تو یہاں پر یہ بہت اہم سوال ہے کہ جو یہ آئین جو بنایا جائے جو فارمولہ جو 14 نکات کے تحت تشکیل دیا جائے اس کے تحت مسلمانوں کو جو تحفظات دیے جائے یہ تحفظات کو یقینی بنایا جائے صرف اسی صورت کے اندر کہ جب اس کی اگر کوئی تبدیلی لانا مقصود ہو تو اس کے اندر تمام جو وفاقی اکائی ہیں وہ اس کی جو ہے وہ توثیق کریں اور اگر وہ وفاقی اکائی توثیق نہ کرے تو اس کو اس کا حصہ بھی اس تبدیلی کا نہیں تصور کیا جائے. تو اس طرح کہتا ہے کہ کیونکہ اگر جو ہندوستان کی جو بھی لیجسلیٹو اسمبلی سینٹرل سطح کے اوپر بنتی اگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو انہیں اختیار دے دیا جاتا تو وہ کسی بھی وقت کسی بھی رسول کو جو ہے وہ اپنی سوچ اور فکر کے مطابق جو ہے وہ تبدیل کر سکے. اس طرح کہ اگر دیکھا جائے تو یہ 14 نکات جو ہیں دراصل اس تمام فریم ورک کا احاطہ کرتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے جو ہے وہ نظام حکومت کے حوالے سے مسلمانوں کے بنیادی حقوق سے حوالے سے اور دراصل ان جو حقوق اور تحفظ اس کو ایک آئینی تحفظ کے تحت تشکیل دینے کے تمام تقاضوں کو عکاسی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اس طرح یہ وہ اصول ہے جو ہمیں ایک جامع تصور دیتے ہیں اور وہ یہ جامع تصور کی بنیاد پر اسے مسلمانوں کے حقوق کی ایک بہترین جو ہے وہ تصور کے طور پر جو وہ لیا جاتا ہے. اگر یہ کہنا نہ غلط ہوگا کہ کنکلوژن کے طور پر کہ اگر برصغیر پاک و ہند کی تاریخ کے اندر مسلمانوں کے جو حقوق کے تحفظ کے ایک ڈاکومنٹ کے طور پر کہ مسلمان کیا چاہتے تھے اپ فرام دا گورنمنٹ آف دا انڈیا تو میں اس کے لیے ایک ہی ڈاکومنٹ جو ہے وہ کافی ہے جس میں وہ تمام چیزوں کا احاطہ ہو جاتا ہے کہ جو مسلمان گاہے بگاہے جو ہے وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے
لیکن عملی طور پر ان تمام کو جو یکجا کیا جاتا ہے وہ ہمیں 14 نکات کے اندر نظر آتا ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں برصغیر پاک و ہند کے اندر جو اس نکات ہے، یقینی بات ہے کہ اس کے اندر جو ہندوؤں کا رد عمل تھا وہ تو کسی بھی صورت کے اندر وہ کسی ایسے اصول کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے جو نہرو رپورٹ سے متصادم ہو، اور اس طرح انہوں نے واضح کر دیا تھا کہ جب تک نہرو رپورٹ جو نافذ نہیں کی جاتی وہ انگریزوں کے ساتھ کسی بھی عمل کے اندر جو وہ شامل کانسٹیٹیوشن ریفارم کے حوالے سے نہیں ہوں گے۔ لیکن مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ کسی بھی ایسے اصول کو اختیار کرنا جس کے اندر 14 نکات کی عکاسی ہوتی نظر نہ آئے، یہ بھی واضح پیغام تھا کہ ہم جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کسی دوسرے اصول اور ضابطے کو جو اس کی نفی کرتا ہے 14 اصولوں کی، ہم اس کے لیے تیار نہیں۔ تو ایسا کہتے ہیں یہاں پر ہمیں ایک نہرو رپورٹ کا ایک مؤثر جواب، مسلمانوں کی ایک بہترین نمائندگی، اور سب سے بڑا جو ہے کہ انگریزوں تک مسلمانوں کی جو ایک باآواز فورس کے طور پر جو ہے مطالبات کو پیش کرنا، دیٹ واز دا گریٹسٹ اسپیکٹ آف دا 14 پوائنٹ۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہمیں بعد کے جو سیاسی حالات و واقعات ہے وہ ان 14 نکات کے تصور کو ایگزیکیوشن کیسے کرنی ہے بائی دا گورنمنٹ کے طرف جو ہے وہ ہمیں ایک کوشش کا، سرگرمیوں کا ایک عمل جو ہے نظر آتا ہے، چاہے وہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہو، کمیونل وارڈ ہو، یا پھر گورنمنٹ آف انڈیا 1935 ہو۔ تو اٹ مینز کہ مسلم بائی دا 14 پوائنٹ ہیز decided once for all for the other that if they want to have any want to have framed any constitution which can be accepted by the Muslim, that should be according to the framework as described in the 14 point. Thank you very much.